अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी। इरशाद मदारिस साहब प्रोग्राम में साथ हुआ करते हैं, ज़ाती मसरूफियात के बायस आज वो प्रोग्राम में शिरकत नहीं कर रहे हैं। बहुत अहम डेवलपमेंट है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियरिटी लिस्ट में तीसरे नंबर पर मौजूद जज जस्टिस एजाजुल एहसन ने भी इस्तीफ़ा दे दिया है। गुज़श्ता रोज़ जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने इस्तीफ़ा दिया था और उन्होंने अपने इस्तीफ़े में ये कहा था कि ड्यू प्रोसेस भी इस सोच पर, इस फैसले पर मजबूर करता है कि वो मुस्ताफ़ी हो जाएं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने भी इस्तीफ़ा दिया है और इसके बाद अब जो पाकिस्तान के अंदर एक अदालती तारीख़ है उस हवाले से भी हम बात करेंगे। लेकिन ये इस्तीफ़े जो आ रहे हैं इनके अब असरात क्या होने हैं पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ पे, पाकिस्तान के रूल ऑफ लॉ पे, और बिलखुसूस बहुत से मामलात ऐसे रहे कि जजेस जो हैं उनसे मुताल्लिक जो सियासी जमातें हैं वो भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती रहीं, तो क्या इनके कोई सियासी असरात भी होंगे, ये भी नुक्ता इंतहाई अहम है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ। इस मौके पे आज चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने ये रिमार्क्स दिए कि ये ऐसा नहीं हो सकता कि कोई इदारे की साख तबाह करे और फिर उसके बाद मुस्ताफ़ी हो जाए। कल 11:30 बजे तक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो कार्रवाई है अब उसको रखा गया है और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को नोटिस किया गया है कि वो आकर जवाब दें। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में एक और इंतहाई अहम मामला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से जो बल्ले का निशान वापस दिया गया था, अब इलेक्शन कमीशन ने इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है और इसके लिए 3 रुकनी बेंच जिसमें चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा भी हैं वो सरबराही करेंगे। अब कल इस मामले पर समाअत होंगी। दूसरी जानिब सियासी मैदान से मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में लाहौर को छोड़कर बाकी डिवीजन्स की टिकट्स जारी कर दी हैं। बहुत से अहम लोग हैं जिनको टिकट नहीं मिली है, जिसमें सर फहरिस्त नाम दानियाल अजीज़ का आता है, जिन्होंने पार्टी के लिए अदालती कार्रवाई का सामना किया और नाअहली भी और तौहीन अदालत भी उन्होंने झेली थी। बिलावल भुट्टो जरदारी फैसलाबाद गए। तवक्को के बरक्स बड़ा ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिला। आज उनको एक मुतासिर कुन जलसा करने में कामयाब हुए। पीपल्स पार्टी के लिए पंजाब में क्या मार्जिन बढ़ रहा है, जो IPP के लिए नून लीग ने सॉफ्ट कॉर्नर शो किया है, बहुत से हलकों पे उनको एडजस्ट किया गया है, इसके असरात क्या होंगे, तमाम मामलात पे बात करेंगे। नज़ीर लगारी साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आरिफ चौधरी साहब हैं, माहिर कानून हैं, मायनाज़ कानूनदान हैं, और इरफान कादिर साहब हैं, वज़ीर-ए-आज़म के साबिक़ मुशीर भी हैं और मायनाज़ कानूनदान हैं। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इरफान कादिर साहब, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब का इस्तीफ़ा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस था, आज जस्टिस एजाजुल एहसन साहब भी मुस्ताफ़ी हो गए। ओवरऑल ये मैसेज क्या आ रहा है? इरफान कादिर साहब, इस तरह के इस्तीफे जो हैं आने वाले दिनों में आएंगे और जब भी जुडिशलाइजेशन हो जाए पॉलिटिक्स की या पॉलिटिसाइजेशन हो जाए जुडिशरी की, जो कि शुरू हो गई थी अभी वेरी रिसेंटली, तो उसके बाद ये फिर मकाफात अमल है कि जब आप एक हद से बढ़ जाते हैं तो फिर डेफिनेटली वो कहते हैं ना टिट फॉर टैट, तो वो फिर ऐसा ही होता है। तो इसमें मेरे लिए कोई हैरानकुन बात नहीं थी उनका इस्तीफा। इरफान साहब, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने अपने जो फैसला है उसमें लिखा कि ड्यू प्रोसेस की सोच भी इस्तीफे के फैसले पर मजबूर करती है। ये इसको क्या समझा जाए इस बात को? ये वही समझा सकते हैं। मुझे तो बिल्कुल इसमें कोई ऐसी यानी चीज नहीं है, कोई उनकी कोई इस्तीफा देने का लगता है उन्होंने इस चीज को वजाहत कोई नहीं की कि ड्यू प्रोसेस उनकी क्या मुराद है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि उनका जो टाइमिंग था इस्तीफा देने का, मैंने एक दिन पहले ही उनके इस्तीफे से कह दिया था कि अब लग रहा है कि इनका जो है वो इख्तिताम होने वाला है और वो समझते हैं कि वो निकाले जाएंगे। ये मैंने एक दिन पहले प्रोग्राम में कहा था उनके इस्तीफे से, और गालिबन प्रोग्राम था उनका आई थिंक सना बुच्चा का था कि किन का था जिसमें मैंने ये बात की थी जी। तो एग्जैक्टली वही हुआ कि उसके अगले ही दिन उन्होंने फिर इस्तीफा दे दिया। अच्छा इरफान साहब, ये भी बता दीजिए कि कुछ कानूनदान हैं हमारे दोस्त, उनकी राय ये है कि जब कोई जज मुस्ताफ़ी हो जाए तो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई मज़ीद नहीं हो सकती। अब उनको नोटिस किया गया है मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को कल के लिए,
تو اس کے لیے آئین قانون کیا کہتا ہے؟ یہ جو فیصلہ دیا تھا سپریم کورٹ نے یہ بالکل غلط ہے. کسی جگہ نہیں لکھا ہوا کہ کاروائی نہیں ہو سکتی، کیونکہ کاروائی اس پیریڈ کی ہوتی ہے جس پیریڈ میں وہ جج ہوتا ہے. اور اگر وہ جج نہیں رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس پیریڈ میں جو اس نے مس کنڈکٹ کیا اس سے وہ بری ذمہ ہو جائے گا، کیونکہ یہ پینشن وغیرہ بھی ان کو ملتی ہیں اور بہت فیسلٹیز بھی ملتی ہیں. تو لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک جج مس کنڈکٹ کرے اور پھر وہ بھی پینشنز لے اور فیسلٹی لے اور پھر ان کی جو وڈو ہیں وہ بھی لیں، پھر آگے سے ان کی جو اولاد ہے وہ بھی لے. تو یہ ایسا ہو نہیں سکتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل وہ ویو جو تھا وہ ان کو ججز کو بچانے کے لیے انہوں نے یہ ویو دیا تھا. اس میں کوئی وزن یعنی کوئی اس میں کانسٹیٹیوشنالٹی انوالو نہیں. صحیح ہے. عارف چودھری صاحب، جو عرفان قادر صاحب نے بات کی کہ ڈی پولیٹیسائز کا عمل شروع ہو چکا ہے، آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں؟ اور اگر اس طرح کے پریشر پہ ججز مستعفی ہونا شروع ہو جائیں تو کیا، اور ان پہ الزام بھی ہو کہ وہ پولیٹیسائز ہیں، تو کیا یہ رول آف لاء کے لیے بہتر ہے؟ دیکھیں، عرفان قادر صاحب کو بڑا اچھی طرح معلوم ہے، ہم بہت دوست ہیں اور ایک ہی زمانے کے بہت قریب رہے ہیں، معاملات کو ہم نے دیکھا ہے. یہ پولیٹیسائزیشن جو تھی جوڈیشری کی، یہ اس زمانے میں شروع ہو گئی تھی جب افتخار چودھری صاحب اقتدار میں تھے، وہ چیف جسٹس تھے. تو اس کے بعد جو کچھ مجھے اس وقت کے ایک اٹارنی جنرل جو تھے، انہوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ ذرا سوچیں کہ اگلے آپ کے 30 سال کا انتظام جو ہے وہ افتخار محمد چودھری صاحب کر گئے ہیں. یعنی اس طرح کے ججز وہ بنا گئے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ کو لڑائیاں نظر آئیں گی میدان میں. ایسے لگے گا کہ جس طرح یہ کوئی ادارہ، جوڈیشل ادارہ نہیں ہے، سپریم کورٹ نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا عام سا کوئی آپس میں لڑنے والا ادارہ ہے جس میں لوگ اپنی ذاتی پسند و ناپسند کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ہیں. تو ہم نے اسی طرح دست و گریباں ہوتے دیکھا ججز کو، اور یہ خبریں بھی باہر آئیں. اور اس کے بعد یہ توقع کی جا رہی تھی کہ جب یہ قاضی کورٹ قائم ہوگی تو اس کے بعد چیزیں ساری بدل جائیں گی، اور یقیناً وہ لوگ جو ہیں جو عمر عطا بدیال کے ساتھ اس وقت جنہیں وابستہ سمجھا جا رہا تھا، ان کے لیے زندگی بہت مشکل ہو جائے گی. اور یہی ہوا کہ انہوں نے تشریف لاتے ہی جو چیزیں کی، بالکل وہی کچھ کیا جو ان سے توقع کی جا رہی تھی. مسلم لیگ نون جو توقع کر رہی تھی وہ بھی اسی طرح پوری ہو رہی ہے. اور باقی جو اندر کا جو آپ کا آپس میں تعارف ہے یا جو لڑائی ہے، حرب جو ہے چل رہا اندر عدالت کے، اس کا بھی مکمل طور پر انہوں نے ہم نے اظہار دیکھا کہ پورا وہ سارے کا سارا سسٹم جو تھا وہ اب طے و بالا ہو رہا ہے. اور وہ لوگ جو تھے جو ان کے ساتھ اختلاف رکھتے تھے یا کسی نہ کسی انداز میں وہ اس میں موجود تھے جب ان کے خلاف کارروائی ہوئی قاضی صاحب کے خلاف، تو ان کے ساتھ وہ جو کر سکتے ہیں وہ کریں گے. باقی جو عرفان صاحب نے کہا، دیکھیں بات یہ ہے کہ جوڈیشل، یہ جو آپ کی سپریم جوڈیشل کونسل ہے، وہ بنیادی طور پر اس میں صرف حاضر سروس جج کا کیس چل سکتا ہے. جب جج نہ رہے تو پھر اس کے خلاف کوئی بھی آپ کارروائی کریں، لیکن وہ جوڈیشل کارروائی جو ہے سپریم جوڈیشل کونسل نہیں کر سکتی. لیکن اب چونکہ سب کچھ ہونا ہے اور اس لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے، لہذا میں تو کوئی قانونی بات اسے سمجھتا نہیں ہوں. نہ کوئی یہاں قانون ہے اور نہ کوئی غیر قانونی بات ہے. لغاری صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو عرفان قادر صاحب کا ہے بات کہ یہ ادارہ ڈی پولیٹیسائز ہو رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ جو مرحلہ ہے، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے چیف جسٹس بننے کے بعد ہم نے تاریخ میں پہلی بار لائیو کوریج دیکھی، ہم نے اس کے بعد یہ بھی دیکھا کہ ایک ایسا جج کہ جس پہ الزام تھے اور اس نے ان الزامات کو غلط ثابت کیا، پھر وہ اس منصب پہ آیا. تو اب کیا ہاؤس از کمنگ ان آرڈر؟ نذیر لغاری صاحب. بہت شکریہ. ایک تو یہ کہ میں قانون کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں، میں کبھی قانون کی پریکٹس نہیں کر سکا، اور جو موجودہ جج صاحبان ہیں شاید ان سے بہت پہلے میں قانون کا امتحان پاس کر چکا تھا، لیکن میں اس طرف آیا نہیں تھا. اور مجھے بہت زیادہ افسوس ہے. میں عارف چودھری صاحب سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ
کہ جوڈیشری کا جو بربادی ہے وہ اگرچہ جسٹس منیر کے دور سے شروع ہو چکی تھی، جب انہیں لاہور ہائی کورٹ سے براہ راست سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنایا گیا تھا اور سپریم کورٹ میں موجود ان جج صاحبان کو چھوڑ دیا گیا تھا جو قائد اعظم کے زمانے سے چلے آ رہے تھے اور جسٹس منیر کو لایا گیا تھا. بالکل اسی طرح سے جو دوسرا بڑا، بلکہ لگاتار وہ ہے، لیکن ایک بہت بڑا جو سپریم کورٹ میں بہت بڑی واردات ہوئی وہ افتخار چودھری کے بحالی کے بعد شروع ہوئی تھی، جو انہوں نے طرز عمل اختیار کیا سیاسی ڈومین میں جا کر کھیلنے کا. انہوں نے 2008 سے 2013 کے درمیان بننے والی حکومت کو چلنے نہ دینے کی قسم کھائی تھی. ان کا حلف کیا تھا مجھے نہیں معلوم، چونکہ انہوں نے آئین کے تحت حلف اٹھایا ہی نہیں تھا. وہ ان کا حلف جو تھا وہ جنرل مشرف کے پہلے پی سی او پر تھا، جب پہلا پی سی او لگایا گیا تھا اور آئین کو ابائنس میں رکھا گیا تھا. تو اس وقت جب یہ افتخار چودھری آئے تھے اور وہ ناظم حسین صدیقی اور اشاد حسن خان، انہوں نے جو حلف اٹھایا تھا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے آئین کے بجائے پی سی او کے تحت حلف اٹھایا تھا. اور پھر اس کے بعد کبھی بھی انہوں نے آئین کے تحت حلف اٹھایا، یعنی انہوں نے آئین کے تحت حلف اٹھانے والوں کو برطرف کیا، لیکن انہوں نے آئین کے تحت حلف نہیں اٹھایا. اور افتخار چودھری کا دور جو ہے تاریخ کا، پاکستان کی تاریخ کا تاریخ ترین دور اگر کہا جائے تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ درست ہوگا. پھر اس کے بعد جو جج صاحبان ہیں ان کو تصدق جیلانی صاحب کی کوئی ایسی نہیں، وہ ہاں جنرل جی میرا یہی ہے جنرل تصدق جیلانی جو تھے، جسٹس تصدق جیلانی، انہوں نے سیاست کرنے کی کوشش نہیں کی. ناصر الملک نے کی، جسٹس ناصر الملک نے کی، جسٹس آصف سعید کھوسہ نے کی، جسٹس ثاقب نثار نے کی. یہ سیاسی پلیئر کے طور پر کھیلتے رہے اور انہوں نے سیاسی ڈومین میں جا کر ایسے اقدامات کیے جو انتہائی آئین کے بالکل برعکس تھے. آئین کو انہوں نے تاکہ نسیہ میں رکھ دیا تھا، آئین کو انہوں نے ایک طرف اٹھا کے رکھ دیا تھا، ذاتی منشا کو، ذاتی خواہش کو انہوں نے آئین سمجھ لیا تھا اور آئین سمجھ کر ہی یہ کارروائی کرتے رہے تھے. آئین میں یہ ناصر الملک صاحب نے جو جیلانی صاحب کو تا برخاست عدالت جو ہے وہ سزا دی تھی، کیا ایسی سزا کا آئین میں لکھا ہے کہ وزیر اعظم کو اس طرح برطرف کیا جا سکتا ہے؟ یعنی 58 کو جنرل ضیاء کو خواب میں بھی نہیں آیا تھا کہ یہ طریقہ بھی ہو سکتا ہے وزیر اعظم کو برطرف کرنے کا. پھر ثاقب نثار نے جس طرح سے برطرف کیا ان کو، نواز شریف کو کیا ایسا برطرف بھی ہو سکتی ہے؟ تو یہ ساری کی ساری بالکل ٹھیک ہے لغاری صاحب آپ کی بات، جی لغاری صاحب آپ کی بات بالکل بجا ہے، جی لغاری صاحب آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ جو برطرف کیا گیا. لیکن دوسری جانب جب گیلانی صاحب برطرف ہو رہے تھے تو کالا کوٹ پہن کے نواز شریف صاحب بھی عدالت کے باہر پہنچ گئے تھے. اب سوال تو ایک قانون سازوں پہ بھی اٹھتا ہے کہ یہ جو قانون ہے یہ 62-63 کو ایک ڈکٹیٹر کا بنایا قانون کہتے ہیں، لیکن آج تک اس میں ترمیم نہ کر سکے. یہ کچھ کلیدی سوال ہیں. جی نواز شریف کو میں نے ایک تقریب میں روک کر یہ کہا تھا، بھائی صاحب آپ نے یہ غلط کیا ہے، آپ کو بھگتنا پڑے گا. یہ کیوں کوٹ پہن کر گئے تھے آپ؟ انہوں نے بہت بڑا کراؤڈ بنا ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ آگے میں پہلے چھوڑے باقی باتیں ان سے بات کرتے ہیں، مجھے بتائیں آپ بات کریں. میں نے کہا جناب آپ نے جو کام کیا ہے آپ نے بہت غلط کام کیا ہے. آپ سیاسی عمل کو، اور یہ اس کیس میں نہیں ہوئے تھے گیلانی صاحب کو اس کیس میں نہیں نکالا گیا تھا، وہ خط لکھنے والا کیس تھا، وہ ایگزیکٹلی وہ تھا. لیکن میں ایک کلچر کی بات کر رہا ہوں، ایک پولیٹیکل کلچر کی بات کر رہا ہوں. سینئر پارلیمنٹیرین پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سینیٹر تاج حیدر صاحب بھی پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. تاج حیدر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تاج حیدر صاحب ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جسٹس مظاہر نقوی کے بعد جسٹس اعجاز الاحسن بھی مستعفی ہو گئے ہیں. ایک رائے یہ پائی جاتی ہے کہ جو ہاؤس ان آرڈر ہو رہا ہے پاکستان کی جو سپریم کورٹ ہے اس میں پیپلز پارٹی اس کو کس تناظر میں دیکھ رہی ہے؟ میرے خیال سے دونوں محترم جج صاحبان جنہوں نے استعفیٰ دیا ہے یہ ان کا ذاتی فیصلہ ہے اور میں اس ذاتی فیصلے کا احترام کرنا چاہیے. مطلب استعفیٰ دینا جو ہے وہ کوئی قانون توڑنا نہیں ہے. جب تک کہ ان دونوں محترم جج صاحبان کی طرف سے کوئی بیان نہ آئے یا کوئی وجہ نہ بتائی جائے میرے خیال سے اس پہ رائے زنی جو ہے وہ ان کی ذاتی زندگی کے اندر مداخلت ہوگی. مطلب یہ جو چیز ہے نا کہ مجھ سے ایک صاحب کہنے لگے آپ یہ سوچ رہے ہیں، تو میں نے کہا بھائی سوچنے پہ بھی FIR لگاؤ گے کیا؟ تو یہ چیز جو ہے تو ہمیں ایک پرائیویسی کا جو ہے خیال رکھنا چاہیے میرے خیال سے، اور خاص طور سے جب
मोहतरम जी जज साहिबान की बात हो रही है। सही है, ठीक है। मैं ताज साहब आपकी तरफ मज़ीद भी आऊँगा। आरिफ चौधरी साहब, इलेक्शन कमीशन बन गया है फिर से, ऑब्वियसली फ़रीक तो था, पेशावर हाई कोर्ट में बना, अब सुप्रीम कोर्ट में फ़ैसला चैलेंज हो गया है, कल इस पे समाअत होंगी। पीटीआई का जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन था, दीगर जो फ़रीक़ैन हैं वो भी कह रहे हैं कि हम भी जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, ऑल दो मैटर इज़ सब जुडिस। लेकिन जो पेशावर हाई कोर्ट में समाअत हुई उस पर एक बात ये की जा रही है कि इलेक्शन कमीशन के मैंडेट की वहाँ पे बात होती रही, इख्तियारात की बात होती रही, लेकिन जिस तरह इंट्रा पार्टी इलेक्शन कंडक्ट किए पीटीआई ने उस पे दलाइल नहीं दिए गए। तो आप समझते हैं कि ये मामला अब कुछ गंभीर होगा पीटीआई के लिए आने वाले दिनों में? और देखिए, अगर तो ये मामला जुडिशल होता और जुडिशली इसे डील किया जा रहा होता तो दलाइल और होते, और बल्कि मामला सारे का सारा एक ख़ास पसंद व नापसंद और एक ख़ास मकसद के तहत किया जा रहा है। देखिए, ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की जिम्मेदारी है। तोशाखाना केस सारी पॉलिटिकल पार्टी के ज़िम्मे बनता है, फॉरेन फंडिंग केस सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के ज़िम्मे बनता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन पहला इलेक्शन कमीशन है जो इस कदर गैर जानबदार है कि सिर्फ एक पार्टी को उसने चुना हुआ है कि हर मामले में उसने एक पार्टी को पकड़ना है। अब ये आप मौजूदा जो केस है इसमें अगर आप देखें, अकबर एस बाबर जो है वो किस ज़माना हुआ जब वो इस पार्टी को छोड़ चुका है और पार्टी से निकल चुका है। अब किसी शख्स को ये इलेक्शन कमीशन तो नहीं इजाज़त दे सकता कि पार्टी को बर्बाद करने के लिए उसका एक डाइसेंटर जो है उसको वो इजाज़त दे दे कि जनाब वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन में भी आपके कहे कि जनाब इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं हुए और उसमें ये खराबी आई है, उसमें ये खराबी, तो सारे का सारा मामला जो है। और फिर ये वो नहीं, लेकिन चोई साहब सवाल ये है, तो एक बात ये है जिसे अकबर एस बाबर करता है कोई शख्स, अकबर एस बाबर ये क्लेम करते हैं, अकबर एस बाबर ये कहते हैं कि पीटीआई के बानी रुकन हैं और पीटीआई जिस मकसद के लिए बनी थी वो वैसा मकसद नहीं है। फिर उनका शिकवा पेशावर हाई कोर्ट से भी है कि फ़रीक़ैन में उनको नहीं सुना गया। बहरहाल अब ये जो मामला है आप क्या समझते हैं, ये मजीद एक सियासी बाब खोलेगा? मुख्तसरन बता दें। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ जो बानी अरकान थे मुझे भी मालूम है, याद है, खुर्शीद हसन मीर से लेकर और बहुत सारे थे, ताज हैदर साहब को भी पता है। लेकिन जब वो छोड़ गए थे तो वो चाहे जो भी नजरिया था उनका, लेकिन वो फिर पीपल्स पार्टी पे उनका क्लेम नहीं रहा था। अब बात यह है कि इलेक्शन कमीशन खुद फ्री कैसे बन सकता है? इलेक्शन कमीशन तो उसके पास एक इदारा है, उसके पास शिकायत किसी ने की, उसने फैसला किया, अगर उस फैसले से कोई फरीक नाराज है या तकलीफ पहुंचती है तो वो अदालत का दरवाजा खटखटाता है। यहां मामला ये है कि हर जगह इलेक्शन कमीशन जो है वो जाके फरीक बना हुआ है, और फरीक कहां बनता है? जहां इलेक्शन ना करवाने की बात हो, कि इलेक्शन करवाना जो है ये इसके मैंडेट में नहीं है। इसमें चोई साहब आपकी फ्रेटर्निटी के लोग कहते हैं कि बतौर रेगुलेटर इलेक्शन कमीशन अपने फैसले के दिफा में फरीक बन सकता है। फरीक बन सकता है, खुद नहीं जा सकता। बात यह है कि ये तो आप देखें ना, रेगुलेटर जो है ये जितने भी जब रेगुलेटर अपनी हाथ से निकलेगा तो वो फिर पार्टी यानी फ्रीक बन जाएगा। उसका मतलब ये होगा कि वो इलेक्शन नहीं करवाना चाहता। अब आप एक महीना तो रहता है, इस महीने में अगर आप ये सारी करते हैं, सूरत हाल पैदा हो जाती है, तो क्या वो 8 फरवरी वाली हद जो है वो इसी तरह कायम है कि जनाब 8 फरवरी की वजह से आपने आरोज जो जानबदार बनाए थे उनको भी दबा दिया कि जी वो भी मसला खत्म कर दे, और आप पीटीआई को बाहर निकालने के लिए उसे बल्ले का निशान भी ले ले, और उसके बाद सही है। नज़ीर लगारी साहब, मैं पहले चाहूँगा कि आज जो फैसलाबाद में बिलावल भुट्टो साहब ने जलसा किया है, हम टीवी स्क्रीन्स पे देख रहे थे, मतलब ओवरवेलमिंग रिस्पांस था एज़ कम्पेयर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में पिछले 5-10 सालों में जो सूरत हाल रही है। ये लाहौर का मार्का क्या वाक़तन नून लीग के लिए एक संजीदा चैलेंज है कि बिलावल साहब के यहाँ जीतने की उम्मीद तवक्को आप समझते हैं कि है? पहली बात यह है कि पंजाब के अवाम को पहली मर्तबा ये एहसास हो रहा है कि हमारा वोट चोरी नहीं होगा। मैं ये समझता हूँ
اس سے پہلے جب بھی ووٹ ہوتا تھا ووٹ چوری ہو جاتا تھا. پیپلز پارٹی کا ووٹر اپنے گھروں میں جا کر سو جاتا تھا اور رضائی اوڑھ کر سو جاتا تھا کہ جناب کچھ بھی کر لیں ہمیں جیتنا تو نہیں دیا جائے گا, ہم کہیں سے بھی کچھ بھی کر لیں, کارنامہ سر انجام دیں. فیصلہ آباد میں محترمہ بے نظیر بھٹو نے 1998 میں جب آخری جلسہ کیا تھا تو میں کراچی سے ان کے ساتھ گیا تھا, اور اس دن بیٹھ کر رات کو میٹنگ ہوئی, وہ بہت بخار میں تھیں, لاہور سے آئی تھیں بائی روڈ, اور ناہید خان ان کے ساتھ تھیں, اور وہ پہنچی تھی تقریباً رات کو 12 بجے قریب, صبح 8-9 بجے وہ ریلی نکلنی تھی. تو بخار بہت زیادہ تیز تھا, پھر بھی انہوں نے میٹنگ کی, اور رات کو تقریباً 12 بجے قریب میٹنگ شروع ہوئی. ان کی پوری سینٹرل کمیٹی بیٹھی ہوئی تھی, اور تمام لوگ پنجاب سے جتنے بھی لوگ تھے سارے کے سارے, یہ شاہ محمود قریشی تھے, چودھری احمد مختار تھے, اور ان کے علاوہ یہ جو ابھی چھوڑ کر نون لیگ میں گئے ہیں فیصل صالح حیات تھے, اور اس کے علاوہ یہ وہ جو بعد میں پیٹریاٹ بن گئے تھے وہ تھے, سارے کے سارے وہ سارے بیٹھے ہوئے تھے, اور وہ ایک ایک سے پوچھ رہی تھیں کہ کیا ہوگا اور کل کا جو ہماری ریلی ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا. وہ سب اپنی اپنی بات بتا رہے تھے کہ جی میں اتنے میرا جلوس آ رہا ہے, کسی نے کہا میرا یہ جلوس آ رہا ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھ سے یہ کہا تھا کہ یہ رپورٹ کرنے کے لیے نہیں ہے. میں نے کہا کہ میں رپورٹ کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں, بیٹھ گیا ہوں تو بس اب میں بیٹھا ہوں, میں ایک خاموش شریک کے طور پر بیٹھا ہوں. تو پھر میں نے بتایا تھا کہ یہ جو بھی اندازے دیں لیکن یہ تاریخ کا ریکارڈ توڑ دے گا یہ جلوس جو ہے. اور واقعی اگلے روز ایسا ہوا, میں ٹرک میں ان کے ساتھ تھا, اور وہ صبح سے نکلی تھیں اور شام کو رات کو جا کر پہنچی تھیں جلسہ گاہ میں. اور اس کے بعد جتنا بڑا کراؤڈ میں نے فیصل آباد میں کبھی ایسا کراؤڈ نہیں دیکھا تھا. آج بالکل وہی یاد تازہ ہوئی ہے, اور میں حیران رہ گیا ہوں کہ جناب لوگ جو ہیں وہ کس طرح سے اس یقین سے نکلے ہیں کہ اگر ہم ووٹ ڈالنے جائیں گے تو ہمارے ووٹ کسی اور ڈبے میں نہیں پڑے ہوں گے, انہی کے ڈبے میں پڑے ہوں گے, یا جس کو ہم ووٹ دیں گے اسی کو ووٹ جائے گا. اگر یہ یقین ووٹر کو ہو جائے تو پھر ووٹ نکلتا بھی اور ووٹ بھی ڈالتا ہے. صحیح ہے. تاج حیدر صاحب, آج جو وزیر اطلاعات نگراں وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی صاحب, انہوں نے کہا کہ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو حقائق پر مبنی منشور دینا چاہیے اور سہانے سپنے نہیں دکھانے چاہیے. آپ 300 یونٹ بجلی فری دینے کی بات کرتے ہیں, آپ دیگر جو آپ کے 10 نکات ہیں اس میں بہت سی باتیں ایسے ہیں کہ پاکستان کی معیشت شاید اتنا سبسیڈائز نہ کر سکے. تو پلان کیا ہے اس کے اگینسٹ پیپلز پارٹی کے پاس؟ کیسے آپ 300 یونٹ فری بجلی دے دیں گے, کیسے آپ صحت کو بالکل مفت سہولیات دے دیں گے؟ مطلب اگر پرانی سیاست پہ چلتے رہے تو واقعی یہ ناممکن ہوگا, لیکن اگر سیاست کا رخ بدلا گیا اور جو وسائل ہیں وہ ملکی ترقی پہ خرچ ہوئے اور مزدوروں پہ خرچ ہوئے, اور پبلک سیکٹر کے اندر انویسٹمنٹ جیسے شہید ذوالفقار علی بھٹو 12% GDP کا پبلک سیکٹر کے اندر انویسٹ کر رہے تھے, اور اب وہ 2% پہ آ گیا ہے. تو میں تو کوئی مشکل اس میں دیکھ نہیں رہا, اور میں اس عمل میں شامل تھا. اور اس کے ساتھ ایک فائنینشیل پیکیج بھی ہے کہ یہ وسائل کہاں سے آئیں گے, اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس میں بیرونی امداد کا ذکر نہیں ہے یا IMF کا ذکر نہیں ہے, یہ سارے کے سارے وسائل یہیں سے لینے. مثال میں آپ کو ایک تھوڑی سی دیتا ہوں کہ اگست میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے لیا تھا چارج. اس وقت تک ہم 3 مہینے کے اندر سیلاب زدگان کے لیے 50,000 مکانات بنا چکے تھے, اور غریبوں کے لیے ہم 2 لاکھ سولر پینلز لگا چکے تھے. کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے تھوڑے سے وقفے کے بعد, کیونکہ وہ الیکشن کمیشن سے اجازت چاہتے تھے, اس پروگرام کو جاری رکھا, اور کل ہی ورلڈ بینک نے جو فگر دی ہے وہ 3,20,000 مکانات تعمیر ہو چکے ہیں. تو اگر یہ مکانات تعمیر کیے جا سکتے ہیں اور ایک نیا طریقہ کار لایا گیا ہے کہ کس طریقے سے رقومات مہیا کی جاتی ہیں, کس طریقے سے وہ لوگ خود اپنے مکان بناتے ہیں, یہ جرمنی میں جنگ کے بعد جو ہوا تھا یہ وہ طریقہ کار ہے. اور پھر کس طریقے سے وہ مکان, مطلب ہم نے NED یونیورسٹی سے یہ ڈیزائن بنوایا اور لوگ خود اپنے مکانات بنا رہے ہیں. تو ایک کوئی بھی چیز اس میں ایسی نہیں ہے کہ جو نئی ہو جس کو کہ ہم نہ کرتے رہیں. گھر کے اندر اگر 3.5 روپے کی ہم پر یونٹ بجلی بنا رہے ہیں تو, اور کوئلہ جو ہے وہ ہم, لیکن یہ تاج حیدر صاحب اب سوال یہ ہے کہ آپ تھر میں بجلی تو بنا رہے ہیں, دوسری جانب آپ کلائمیٹ چینج کی بات کرتے ہیں, اس میں بہتری آنی چاہیے. جو انوائرمنٹل ایجنسیز ہیں, مانیٹرنگ ایجنسیز ہیں, ان کو کوئلہ جلانے پہ بڑا اعتراض ہے.
تو یہ تضادات بھی تو ہیں نا. جی ہاں، اعتراض ان کو یہ ہے کہ یہ ہمارا انڈیجنس کیوں ہے، یہ پاکستانی کوئلہ کیوں ہے. انہیں اس پہ اعتراض نہیں ہے جو $400 فی ٹن کا دوسری پاور پلانٹس کے اندر جلایا جا رہا ہے. ان کو اعتراض اس پہ ہے کہ یہ $37 کا ہم پورے پاکستان میں کیوں سپلائی کرنا چاہتے ہیں. مطلب کوئلے کی تو پلانٹس ہیں، ان پہ کوئی اعتراض نہیں آتا کیونکہ وہ درآمدی کوئلہ ہے اور $400 فی ٹن جو ہے. اور اگر وہ ایجنسیاں آئیں، کیونکہ میں متعلق رہا ہوں اس پروگرام سے جو تھر کے اندر جو بحالی کا پروگرام تھا، اور کس طرح سے اللہ نے برکت کی اور شہیدان کربلا کے پیاسوں کے صدقے میں یہ وہاں پانی بھی آیا اور ہر چیز آئی، اور 10 سال کے اندر وہ سب سے زیادہ ترقی یافتہ علاقہ بن گیا. اگر ان پلانٹس کو آپ دیکھیں تو جو سلفر ہے اس کو ہم کیسے جپسم کے اندر تبدیل کر رہے ہیں لائم اسٹون کے ساتھ مکس کر کے. جی صحیح. اس کو کیسے ہم چارج پلیٹس نیگیٹو چارج کی وہ چمنیز کے اندر لگاتے ہیں. 183 میٹر اونچی چمنیاں ہیں جو کہ پاکستان کی طویل ترین اسٹرکچرز ہیں. اتنے طویل اسٹرکچرز کہیں نہیں بنے. صحیح ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے. اور اب یہ جو تاج حیدر صاحب آپ بات کر رہے ہیں، نذیر لغاری صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ مسلم لیگ نون لاہور شہر کو اپنا ایک شو کیس پروجیکٹ بتاتی ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہم لاہور میں رہ رہے ہیں، پہلے کراچی بھی رہے، کہ لاہور کمپیریٹیولی ایک بہتر امپریشن دیتا ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا پیپلز پارٹی، اگر یہ کارنامے پیپلز پارٹی کے ہیں تو میسج تک پہنچانے میں یا باقی پاکستان کو یہ بتانے میں کہ ہم 15 سال سے اس لیے حکومت کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا ہے، لوگوں کو بتانے میں ناکام رہی ہے؟ وہ خیر پیپلز پارٹی کی اپنی ناکامی کامیابی کا مسئلہ ہے. وہ اصل مسئلہ یہ گراؤنڈ پر چیزیں موجود ہیں. سندھ کے تقریباً کم و بیش ہر تعلقہ میں، جس کو آپ پنجاب میں تحصیل کہہ سکتے ہیں، ہر تحصیل میں کارڈیو ویسکولر کا یونٹ یا ہسپتال یا کلینک موجود ہے جہاں فوری ریسکیو کیا جا سکتا ہے. پورے خیبر پختونخوا میں ایک ڈاکٹر بھی نہیں ہے، ایک ڈاکٹر بھی دل کے امراض کا نہیں ہے پورے خیبر پختونخوا میں. پنجاب سے مریض آتے ہیں یہاں پہ. جی میں یاد کر رہا ہوں کہ 84,000 مریض آئے، سینکڑوں ٹرانسپلانٹیشن لیور کے ہو چکے ہیں گمبٹ میں. یہ اپنا کیس پیش کر سکتے ہیں یا نہیں پیش کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے انفراسٹرکچر میں، آپ تھر پارکر میں جائیں تو صحیح پتہ چلے گا کہ ایک صحرا گل و گلزار کیسے بنتا ہے. ایک ایسی جگہ جو جہنم میں بدل چکی تھی جس کو پینٹ کیا گیا. میڈیا میں اس توجہ یہ ہوتی تھی کہ مٹھی کے فلاں اسپتال میں بچہ چل گیا ہے، بچہ غذا نہ ملی فوت ہو گیا. یہ مستقل چلتا رہا ہے، اس کے ساتھ ان کا کام مستقل چلتا رہا. اب جائیں، آپ جہاں جائیں آپ کو پانی ملے گا، اب وہ صورتحال نہیں ملے گی. اب آپ کو گل و گلزار ملے گا، اب آپ کو بالکل بدلا ہوا تھر پارکر ملے گا. لیکن لغاری صاحب میرا سوال یہ نہیں ہے، وہ تاج حیدر صاحب جو بات کر رہے ہیں آپ بھی اس کی گواہی دے رہے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو آج بھی یہ تانا دیا جاتا ہے کہ اگر کتا کاٹ جائے تو اس کی ویکسین نہیں ملتی ہے. سندھ میں تھر کے لوگوں کو پانی نہیں ملتا ہے، وہاں پہ نومولود جو ہیں وہ جان کی بازی ہار جاتے ہیں. یہ تو سارے ایک ٹیگ پیپلز پارٹی کے ساتھ لگ گئے ہیں. اگر یہ کام کیے ہیں تو پیپلز پارٹی ان کو زائل کیوں نہیں کر سکی؟ نہیں، پیپلز پارٹی کو فل ٹائم یہ کرنا چاہیے کہ وہ میڈیا کے سامنے آ کر بیٹھی رہے اور اپنے کارنامے بتاتی رہے. یا لوگ جو ہیں جو فیصلہ کرنے والے ہیں، سندھ میں تو فیصلہ کرنے ووٹر کرتا ہے نا. ووٹر کو جب آپ چانس دیتے ہیں کہ جاؤ بھائی فیصلہ کرو، وہ تو نہیں کرتے، وہ تو ان کو منتخب کر لیتے ہیں نا. کیوں؟ اچھا اب آپ بتائیں یا لے کر آئیں کہ یہ حکومت ان کے پاس تھی، نہیں تھی. جو صوبائی وزراء تھے وہ ان کے کہنا ماننے والے تھے، جو نگران تھے نہیں تھے ان کے کہنا ماننے والے. چیف منسٹر نے وہ ان کے کوئی تابع دار نہیں بیٹھے ہوئے، سپریم کورٹ کے جج رہے ہیں، وہ اپنا کام کر رہے ہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان کو اپنا کیس پیش نہیں کر سکتا، کرنا آتا ہے تو ان کا مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ گراؤنڈ پر چیزیں ہو رہی ہیں، جی صحیح ہے. نہیں بتا سکتے تو نہیں بتا سکتے. ان کا کیا کیا جائے؟ کراچی میں جو ڈیولپمنٹ کام ہو رہا ہے اس وقت ہو رہا ہے، میں کہتا ہوں لاہور میں بھی ایسا نہیں ہو رہا جو اس وقت کراچی میں ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا ہے. یہ بتا نہیں سکتے ہیں، لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں. تاج حیدر صاحب جتنا بتا سکتے ہیں بتاتے ہیں، باقی لوگوں کو پرواہ ہی نہیں ہے اس بات کی. دیٹ واز مائی بیسک کویسچن. لغاری صاحب ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. نون لیگ نے ٹکٹیں تقسیم کر دی ہیں، کس کو ٹکٹ ملی کس کو نہیں ملی، دانیال عزیز کو باہر کیوں رکھا گیا، بریک کے بعد بات کرتے ہیں.
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. عارف چودھری صاحب, آرٹیکل 62 اور 63 پر ابھی جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے اتفاق کیا ہے کہ اس میں ترمیم ہونی چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ واقعتاً یہ جو آرٹیکلز ہیں یہ سخت ہیں, اور ابھی جو حالیہ فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا تاحیات نااہلی سے متعلق کہ سیاستدانوں کی نااہلی 5 سال سے زیادہ نہیں ہوگی, ان میں ضرورت ہے کہ ان میں ترمیم ہونی چاہیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو میعاد طے کرنا ہے نا کہ کون الیکشن لڑے گا اور کون الیکشن نہیں لڑے گا, کوالیفیکیشن اور ڈس کوالیفیکیشن بیفور الیکشن اینڈ آفٹر الیکشن, یہ وہ چیزیں ہیں کہ بیسیکلی پارلیمنٹ کو طے کرنی چاہیے. پہلے بھی جو بڑا اعتراض اٹھایا گیا وہ یہ تھا کہ یہ ایک ڈکٹیٹر کے دور میں ایسے قوانین بنائے گئے اور ایسی شرطیں لگائی گئی, اور ان کا مقصد یہ تھا, میں تو اسے ایبڈو سے شروع کرتا ہوں کہ یہ ہمیشہ سے یہاں کوشش رہی کہ سیاستدان جو ہے اگر اسے پارلیمنٹ میں جانا ہے تو عوام کی مرضی سے نہ جائے بلکہ کچھ اور قوتیں اس کا فیصلہ کریں کہ اس نے پارلیمنٹ میں جانا ہے تو کس طرح جا سکتا ہے. اس کے لیے انہوں نے اپنے سبجیکٹیو کنڈیشنز رکھ دی. یہ آبجیکٹیو نہیں ہے, چونکہ آبجیکٹیو کنڈیشنز ہو تو اس کے لیے تو سیدھا سامنے 2 اور 2 4 کے انداز میں آپ کو چیزیں نظر آ جاتی ہیں. سبجیکٹیوٹی یہ ہے کہ آپ کی مرضی ہے کسی کو آپ صادق اور امین قرار دے دیں, اور آپ کی مرضی ہے کسی کو صادق اور امین قرار نہ دیں. تو معاملہ یہاں تک تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کیا گیا ہے اسے میں کسی بالکل اور حوالے سے دیکھتا ہوں. بات یہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ کی سپریمیسی کی بات کی گئی تھی کہ یہ صرف اختیار پارلیمنٹ کو ہے کہ وہ یہ معیار طے کرے گی, کسی اور کو اس میں سپریم کورٹ کو اس میں مداخلت کا کوئی حق نہیں. لیکن سپریم کورٹ کے اوپر ایک بہت بڑا جو اعتراض اٹھ رہا ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے براہ راست اس معاملے میں مداخلت کی اور پچھلے سارے عرصے میں کبھی مداخلت نہیں کی. ابھی ایک یعنی شخص کو اور ایک پارٹی کو نوازنے کے لیے انہوں نے اس طرح کی عارف چوہدری صاحب اب سوال یہ ہے, عارف چوہدری صاحب اب بات یہ ہے, دیکھیے اگر تو اس میں ایک شخص مستفید ہو رہا ہو تو بات ہے, وہ سمیع اللہ بلوچ کا کیس ہے, اس میں اور لوگ بھی ہیں, درجنوں لوگ بھی ہیں, لیکن کیا اس فیصلے سے آپ یہ بتائیے کہ سیاستدان اور پارلیمان مضبوط ہوئے ہیں؟ دیکھیں پارلیمنٹ مضبوط اس دن ہوگی جس دن پارلیمنٹ کا وجود لوگوں کی مرہون منت ہوگا. جب تک فیصلے کرنے والے جو ہیں وہ لوگ نہیں ہیں اور فیصلے کرنے والا کوئی اور ہے, اور اس طرح کی صورتحال کہ کسی کو آپ الیکشن میں حصہ نہیں لینے دیتے, کسی کو آپ ڈسکوالیفائی کر دیتے ہیں, کسی کو جیل میں ڈال دیتے ہیں, کسی کے اوپر اتنا تشدد کرتے ہیں کہ اسے مجبور کرتے ہیں کہ وہ اپنی ہمدردیاں بندھیں. یہی ہوا تھا. میں عارف صاحب میں نا آپ سے صرف ایک قانونی نقطہ جو ہے وہ یہ جاننا چاہ رہا تھا. بہرحال تاج حیدر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. نون لیگ نے ٹکٹس جاری کر دی ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی بھی پوری طرح تیار ہے. آپ کی جماعت بڑی حد تک یہ شکوہ کرتی رہی کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. اب کیا لیول پلینگ فیلڈ آپ کو میسر ہے؟ اور یہ جو آپ کہتے ہیں کہ پنجاب میں ہمارا مقابلہ کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے, اس سے مراد کیا ہے؟ لڑنا تو آپ نے نون لیگ کے خلاف ہے, پی ٹی آئی کے خلاف ہے اور آزاد امیدواروں کے خلاف. نہیں, ہم صرف پنجاب کی بات نہیں کر رہے, ہم پورے ملک کی بات کر رہے ہیں جی, کہ وہ جو تقسیم کی, نفرت کی, تعصب کی سیاست ہے اس کو ختم کیا جائے, اور جو غریبوں کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے کوششیں, مشترکہ کوششیں, سب مل جل کے کوشش کریں. ہم پہلے بھی کہتے رہے کہ بھئی ایک چارٹر آف اکانومی ہونا چاہیے, ہمیں کسی طرف سے نہیں ملا. پھر ہم نے اپنا عوامی چارٹر دیا, عوامی میثاق معیشت ہم نے دیا ہے 27 دسمبر کو گڑی خدا بخش کے اندر چیئرمین بلاول صاحب نے. اب اور مسلسل ہر تقریر کے اندر چیئرمین جو ہیں وہ اسی میثاق کی بات کرتے ہیں, اور وہ جو سلوشنز ہیں وہ سامنے لاتے ہیں کہ جس سے نہ صرف غریبوں کے حالات بہتر ہوں بلکہ ملکی معیشت جو ہے, سرمایہ کی گردش کی وجہ سے وہ ملکی معیشت بہتر ہو اور ملکی پیداوار بہتر ہو. اور اس میثاق کے اندر جو باتیں کہی جا رہی ہیں وہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں کہ جو خیالی باتیں ہوں, بلکہ ایک طریقے سے پائلٹ پروجیکٹ ہم سندھ میں کر کے دکھا چکے ہیں کہ یہ چیزیں, اور ہم ہی کیا دکھا چکے ہیں اس وقت. جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ 50,000 ہم نے بنائے تھے, لیکن اس طریقہ کار کو فالو کیا ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے, تو 3,20,000 کی فگر ورلڈ بینک نے دے دی کہ صاحب اتنے مکان بنائے گئے.
تو اب مطلب پورے 20 لاکھ کیوں نہیں بنائے جا سکتے، یا پاکستان میں مزید 30 لاکھ مکان کیوں نہیں بنائے جا سکتے؟ غریبوں کا حق ہے کہ پکے مکان میں رہیں، ایسے مکان میں کہ جس پہ موسم کے اور سیلاب وغیرہ کے اثرات نہ ہوں۔ غریبوں کا حق ہے کہ ان کو روزگار ملے، جس کے لیے ملک میں انڈسٹریلائزیشن اور پبلک سیکٹر کے اندر انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ اور پھر یہ کہ کب تک ہم لوگ غریب رہیں گے، یہ غریب رہنا ہماری قسمت تو نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے تو نہیں ہے۔ لغاری صاحب یہ بتائیے گا کہ مسلم لیگ نون نے ٹکٹ جاری کر دی ہیں، خانے خالی چھوڑ دیے ہیں آئی پی پی کے لیے بھی، کاف لیگ کے لیے بھی، لیکن ایک ان کے کارکن نما لیڈر ہیں دانیال عزیز صاحب، جنہوں نے اپنی نااہلی بھی جھیلی، قربانی بھی دی، عدالتی کارروائی کا بھی انہوں نے سامنا کیا، اور ان کو ٹکٹ جاری نہیں کی گئی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جو جن لوگوں کو ٹکٹ جاری ہوئی ہے، یہ پولیٹیکلی پارٹی کے اندر کارکن کو سٹرینتھ بنانے کے لیے مسلم لیگ نون نے یہ صحیح کام کیا؟ دیکھیں، دانیال عزیز کہاں سے آئے تھے؟ جس طرح سے ہمارے انتہائی محترم ظفر الحق صاحب، راجہ ظفر الحق صاحب تھے، وہ جنرل ضیاء الحق کے اوپنر بیٹسمین تھے، وہ انہوں نے خود ہی کہا تھا ضیاء الحق نے۔ اور یہ جو پرویز مشرف کے، جنرل پرویز مشرف کے جو اوپنر بیٹسمین تھے، وہ دانیال عزیز تھے۔ دانیال عزیز جب پارٹی چھوڑ کر وہاں سے آئے تھے نون لیگ کے پاس، تو نون لیگ نے انہیں ٹکٹ دیا اور نون لیگ نے انہیں سینیٹر بنایا، یا انہیں اپنے اسمبلی میں لائے وہ، اور انہیں اپنے ساتھ رکھا۔ وہ نااہل ہوئے ہیں تو اپنے کسی بیان پر ہوئے، نااہل تو نواز شریف بھی ہوئے، نااہل وہ بھی ہوئے تھے۔ اور دوسری طرف جو ہیں وہ چودھری احسن اقبال ہیں۔ چودھری احسن اقبال کا تعلق بھی بہت پرانے زمانے سے ہے۔ وہ جس طرح سے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ایک پہلے جو راجہ ظفر الحق صاحب تھے، انہیں کے زمانے کے یہ بھی تھے جو جن کا ہم وہ کرتے ہیں، احسن اقبال کی والدہ محترمہ آپا نثار فاطمہ تھیں، وہ ضیاء الحق کی ٹیم میں حصہ تھیں۔ تو ضیاء الحق کی جو باقیات ہیں وہ نون لیگ کے لیے زیادہ قریبی ہوتی ہیں، زیادہ اچھی ہوتی ہیں، زیادہ محبوب ہوتی ہیں، اور مشرف کی باقیات ظاہر ہے وہ زیادہ عزیز نہیں ہوتے ہیں۔ آپ اس طرح سمجھ لیں نا معاملے کو۔ نہیں، اب یہ باقیات تو پھر چلتی ہیں نا، اب وہ تو باقی جماعتوں میں بھی یہ باقیات موجود رہی ہیں، یہ تو کوئی لغاری صاحب جسٹیفائی نہیں ہو رہا۔ لیکن ایک آن ادر نوٹ، جاوید ہاشمی جی، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، میں نے لائٹر نوٹ جو کہہ دیا سو میں نے ایک بات کہہ دی ہے، لیکن اگر کسی شخص کی قربانیوں کو نہیں کنسیڈر کیا جاتا ہے تو وہ پارٹی آگے جا کر ایک نقصان اٹھاتی ہے۔ اس کو انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے تھا چودھری احسن اقبال صاحب کو بھی، اور انہیں جو ہے اپنا آنے دینا چاہیے تھا۔ اور دانیال عزیز ایک ان کی پارٹی میں ایک اثاثے کے طور پر تھے، اور ان کے والد چودھری انور عزیز جو تھے وہ بھی ایک خاصے منجے ہوئے پارلیمنٹیرین تھے، کچھ ان کا بھی خیال ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں کیا انہوں نے۔ پارٹی میں انہوں نے چودھری احسن اقبال زیادہ وہ ہو گئے، اس میں ان کا وزن بڑھ گیا ہے۔ اب دیکھتے ہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو کہیں اکوموڈیٹ کیا جائے سینٹ میں، اگر یہ زیادہ آگے نہ جائیں، احتجاج نہ کریں، مجھے نہیں معلوم ہے کیا ہوگا کیا نہیں صحیح۔ ہوگا۔ اچھا لغاری صاحب یہ بتائیے، جاوید ہاشمی صاحب، اب شنید ہے کہ جہانگیر ترین صاحب NA-149 ملتان سے آئیں گے ان کے مقابلے میں، اور نون لیگ وہ ان کے حق میں چھوڑے گی۔ اب جاوید ہاشمی تو مطلب مشرف دور میں اگر مسلم لیگ نون کو یا جمہوری فیس زندہ رہا تو وہ جاوید ہاشمی صاحب کی وجہ سے تھا، سزائیں جھیلی انہوں نے، تو ان پہ جہانگیر ترین صاحب کو فوقیت دے دینا۔ میں ریکارڈ پر ہوں، وہ میرے پاس اب بھی وہ رکھا ہوگا ڈاکومنٹ جو میں نے لکھا تھا کہ جاوید ہاشمی صاحب کے لیے، اور جاوید ہاشمی صاحب سے میں نے روبرو ہی کہا تھا، میں نے کہا ہاشمی صاحب جب وقت پلٹے گا اور دور آئے گا تو آپ اپنے ہی لوگوں کے پہیے کے نیچے کچلے جا رہے ہوں گے، اور آپ دیکھیے گا جب ایسا ہو تو ہمیں بتائیے گا کہ جو میں نے کہا ہے وہ ٹھیک کہا ہے۔ اور یہ معاملہ ہو چکا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ اگر جب 2000 کا پرویز مشرف کا مارشلہ تھا، اس کے بعد اگر جاوید ہاشمی نہ ہوتے، پھر جاوید ہاشمی صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا ہے اب بھی، اور جو کچھ پہلے بھی ہوتا ہے، وہ تو سب سامنے ہے، ہم کیا کریں۔ صحیح ہے، ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ سینیٹر تاج حیدر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، نذیر لغاری صاحب آپ کا شکریہ، عارف چوہی صاحب آپ کا شکریہ۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، فیصل عباسی کو اجازت دیجیے۔